मुसीसु में आज सुबह सलाह पहुँचे और मैं शुक्रगुज़ार बिलखसूस खुदावंद का जिसमें खुदा का पाक कलाम सिखाता है यूहन्ना 15:16 में कि तूने नबी कि मैं तुझे चुन लिया। और मैं शुक्रगुज़ार बिलखसूस अपने लाइव वर्ल्ड मिशन टीम का जो आज कोरिया और पाकिस्तान के हमारे रहनुमा हैं, हमारे सिंध हमारे मौजूद हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के कि आज उन्होंने इस लायक समझा, मौका दिया ताकि मैं आपके सामने लाइव वर्ड का जो चौथा सेक्शन है इसको पेश कर सकूं। और इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, हम अपने सर झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब सारे खुदा झुकें और दुआ करेंगे। ऐ खुदा पाक खुदा ज़मीनों आसमान के खालिक व मालिक, हम तेरी शुक्रगुज़ार करते हैं अजीम खुदावंद कि तूने एक फिर से मौका दिया ताकि अजीम खुदावंद हम खुदा तुझ में रहते हुए खुदा बाप इस काम को खुदा बाप आगे बढ़ा सकें। खुदा बाप अपने आप तलों में छिपाता और तेरा पाक लहू मेरी हिफाजत करने की बानी करीम काद मुतर खुदा मुझे पीछे करना, खुद आगे होना, तेरे कदूस वफादार नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जी तो हम आप पहले भी इससे सुन चुके हैं जिसमें कल से हमारे जो दूसरे पासबान हैं, हमारे खादमीन हैं, उन्होंने आपके सामने जो 3 जो सेशंस उनको पेश किया बड़े अच्छे तरीक़ा से सलीका से। और जिसमें आज क्योंकि आज 23 तारीख को जिसमें मेरा आज ये चौथा सेक्शन है जो ये मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तरीखी सच्चाइयाँ हैं मुक़द्दस में जो वाक़यात हैं उनके बारे में कि ताकि ये क्या वाक़यात हैं भी या नहीं हैं, ये सच्चाइयाँ हैं भी या नहीं हैं मुक़द्दस में। और इसलिए क्योंकि जो आपको बताने से पहले मैं अपना भी तारुफ करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नाम पास्टर सलीम जेमस है और मैं 21 मई 2015 को मई में जो है मरी में सेमिनार हुआ जहाँ पर पास्टर शिन साहब आए और वहाँ पर मैंने नई पैदाइश पाई। और तब से खुदा के फजल से हमारा ईमान, हमारा एतक़ाद है कि हम जो है खुदा फजल जो है खुदा के खून से धुले हुए लोग हैं, हम बॉर्न अगेन लोग हैं। और तब से हम खुदावन में ये काम को जो है वो जारी रखे हुए हैं। सो पहले इस निजात का हमें कोई मालूम नहीं था, लेकिन जब हम लाइव वर्ल्ड मिशन में आए और हमने इसको जाना पहचाना कि वाकई जो निजात है यीशु मसीह के खून से है। सो खिदमत तो पहले भी करते थे लेकिन निजात का कोई इल्म नहीं था, लेकिन जब निजात का इल्म हुआ, निजात का पता चला तो फिर खुदा के फजल से हम प्राप्त तकरीबन ये 9 साल से जो इनके साथ जो है वो खिदमत में हैं। और ये खुदा का फजल का शुक्र है कि यहाँ एक बार फिर से खुदा पाक हम सिखाता है। पहला तमोथेयुस उसका पहला बाब उसके बारे में लिखा है कि मैं खुदा का शुक्र करता उसके उसने ईमानदार समझ कर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। और खुदावन में शुक्र गुज़ार हैं, खुदा ने हमारी इस पूरी टीम को ईमानदार समझ कर एक फिर से ये मौका दिया ताकि हम मज़ीद खुदा में जो है वो बढ़ सकें और साथ जो है चल सकें। और इसमें हम देखेंगे पाक कलाम इन सच्चाइयों के बारे में कि क्या ये वाक़त है भी या नहीं है। और पाक कलाम में ये सिखाता है कि मुक़द्दस जो है वो सच्ची है, ला तब्दील है, बुनियादी है, इसमें सच्चाइयाँ हमें मिलती हैं। इसमें हम देखेंगे इनके बारे में जो हमने पहले भी ये सीखा है कि जिसमें हमारे भाई इसमें जो है वो आपको सिखा चुके हैं और जिसमें हम आज यहाँ पर सीखेंगे, जिसमें हम बाग़ अदन के बारे में, नूह के बारे में, और फिर हम यहाँ पर सीखेंगे सदूम अमूरा के बारे में, बाबल के बुर्ज के बारे में। ये तरीखी वाक़यात हैं जो इस ज़मीन पर रूनमा हुए और सब जानते हैं मुक़द्दस में इनकी सच्चाइयाँ हमें जो है वो मिलती हैं। और इसमें हम देखते हैं कि मुक़द्दस पर ईमान हम जो है वो रखते हैं। जब देखते हैं पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, उसकी जब देखते हैं पहली आयत तुम्हारे पाक में सिखाता है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया। ये तख्लीक करने वाला कौन हमारा खुदावंद है।
اور سب سے پہلے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا پہلا ہی جو ہم کھولتے ہیں ہمیں وہاں پر یہ ورس جو ہے وہ ملتی ہے، خدا سب کچھ بنانے والا ہے، اور جس میں آپ نے پہلے جو آپ نے یہ سنا ہے اور اس میں اب دیکھیں گے اب زمینی حقائق کے بارے میں، کیونکہ ہم زمینی حقائق کے بارے میں جو سیکھنے والے ہیں، اور زمینی حقائق کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تخلیق کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں باقی عدم کے بارے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں نوح کا طوفان جو ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں سدوم عمورہ کا، اور پھر بابل کا برج۔ اس میں ہم دیکھیں گے یہ سارے جو ہم زمینی حقائق ہیں ان کے بارے میں کہ یہ سارا کچھ ہے، آگے عدل کو بھی دیکھیں گے، ہم نوح کے طوفان کو دیکھیں گے، ہم سدوم اور عمورہ کو بھی دیکھیں گے، بابل کے برج کو بھی دیکھیں گے، جن لوگوں نے نافرمانیاں کی، کوتاہیاں کی، اور پھر تباہ و برباد ہوئے۔ لیکن جب ہم پاک کلام پر غور کرتے ہیں، پاک کلام کو ہم دل میں رکھتے ہیں، تو پھر ہم جو مزید ہم جو ہے وہ برکت جو ہم پاتے ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے بھی سیکھا کہ ہے خدا نے تخلیق کیا ہر چیز، جس میں دیکھتے ہیں زمین، پودے، جانور، ان کے اقسام کے بارے میں، اور خدا نے سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ آدم کے لیے، آدمی کے لیے۔ لیکن خداوند نے آخر میں آدمی کو بنایا، اور آدمی خدا نے کس کے لیے بنایا، اس کی پوری جو تفصیل ہے آپ نے کل ہمارے جو ساتھی جو پاسبان تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا جب دیکھتے 3 باب، اس کے جب دیکھتے ہیں ہم 12 آیت، تو پاک کلام سکھاتا ہے کہ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا، تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ یوحنا کے بارے میں کتاب میں دیکھتے ہیں جب نیقودیمس جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح سے ہمیشہ زندگی کی باتیں جو ہے وہ پوچھتا ہے، تو جب خداوند سے زمینی کے بارے میں سکھاتا ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا، نئی پیدائش کے بارے میں۔ لیکن پھر خداوند اسے کہتے ہیں اگر تو میں تجھے زمین کی باتیں کہیں تجھے آسمان کی باتیں تو کیسے یقین کرے گا۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں زمینی حقائق کے بارے میں، کیونکہ دیکھتے ہیں تخلیق کے بارے میں، باغ عدن کے بارے میں۔ باغ عدن جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن جو ہے وہ ایک جگہ تھی، اور یہ جگہ کون سی تھی؟ خدا نے اس کو کیسے بنایا، خدا نے اس کو وہاں پر کس کو رکھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں باغ عدن کے بارے میں کہ باغ عدن جو ہے کیا باغ عدن حقیقت ہے یا ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک بات ہی ہے؟ کیا یہ زمین پر باتیں ہوئیں، نہیں ہوئیں، یہ واقعات گزرے یا نہیں گزرے، یا صرف یہ باتیں ہی ہیں؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں پاک کلام کے بارے میں، تو پھر ہم دیکھیں گے یہ کہاں پر واقع ہے، کیا باغ عدن ہے، نہیں ہے، یا یہ کہاں پر واقع ہے، اور پھر دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے وجود کے اثبات ہے کیا یا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سیکھیں گے باغ عدن ایک حقیقت ہے یا افسانہ ہے، یا یہ کہاں پر واقع ہے۔ جب دیکھتے ہیں پاک کلام میں پیدائش اس کا 2 باب اس کی 8 آیت، تو وہاں پر پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا، اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا رکھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ایک جگہ تھی جس کا نام عدن تھا، وہاں پر خدا نے ایک باغ کو لگایا، اور لکھے پاک کلام میں کہ خدا نے وہاں پر کیا کیا؟ آدم کو رکھا۔ اس لیے کیونکہ آدم کو اس نے کیوں رکھا کہ جب خدا نے انسان کو بنایا، اور اس لیے کہ خدا سے محبت اور پیار کرتا تھا، خدا اس سے رفاقت اور چاہت چاہتا تھا، اس لیے خدا نے اسے اس باغ میں رکھا تاکہ وہاں پر رہے، خوشحال رہے، ترقی کرے، اور مزید اپنی صحت کا بھی جو وہ خیال رکھ سکے۔ وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ مقدار میں موجود تھی،
پھل فروٹ ہر قسم کی چیزیں اس نے خدا نے وہاں پر رکھا تاکہ صحت مند بھی رہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عدن سے 4 ندیاں جو ہے وہ نکلتی تھیں، اس سے تاکہ مزید وہ سیراب ہو سکے، اس لیے تاکہ وہ مزید بڑھ سکے. وہاں پر جو فروٹ تھے، جو وہاں پر پھل تھے، وہاں پر جو درخت تھے، مزید کو نشو و نما ان کی جو ہے وہ ہوتی رہے. اور اس لیے ان ندیوں کے بارے میں سیکھتے ہیں. آخر وہ ندیاں کون سی تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ 4 ندیاں پر وہاں پر موجود تھیں، جس میں فسون، جون، دجلہ اور فرات. اس لیے جن میں یہ 2 ندیاں جو ہیں یہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اور یہ کیسے ختم ہوئی، یہ اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باغ تھا. اور وہ باغ کہاں پر تھا اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ عراق اور ایران کے درمیان بنایا گیا، جہاں پر یہ واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور وہ جو ندیاں ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ ابھی بھی چلتی ہیں. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ پاک کلام میں کس کے ساتھ کیا ہوا. اس لیے اس کے حالات و واقعات میں پہنچنے کے لیے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ پاک کلام کے ساتھ کیا ہوا. جب دیکھتے پرانے عہد نامہ میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہمیں ملتا ہے، اس کی پیش گوئی ہمیں ملتی ہے. جب دیکھتے حزقیل کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 16-18 آیت میں تو خدا پاک نے سکھاتا ہے کہ عدن کے سب درخت وہ سب جو پانی جذب کرتے ہیں زمین کے اسفل میں تسلی پائیں گے. اور اس سے ہم یہ حالات و واقعات کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں کہ لکھے کہ تو عدن کے درختوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا. اس لیے انسان کی نافرمانی، اس لیے جب ہم کوئی بھی انسان ہے جب نافرمانی میں جاتا ہے اس کی سزا سے ملتی ہے. لیکن خداوند نے تو آدم کو جو ہے وہ بہت پیار سے، محبت سے، چاہت سے بنایا، جو ہم نے کل بھی تفصیل سے سنا. اور اس سے خدا نے اسے وہاں پر رکھا. لیکن اس کی نافرمانی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، اسے کیوں یہ نافرمانی کی؟ اور اس لیے کیونکہ خداوند نے جو ہے اس کی مدد کے لیے ایک عورت بھی بنائی تھی. اور اس لیے دیکھو نافرمانی کیوں ہوئی اس عورت کی وسادت سے. اور اس نے بات کس کی مانی؟ اس نے جو ہے وہ ابلیس کی بات جو ہے وہ مانی. اور اس لیے ابھی بھی جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں، ہم جب اپنی مرضیوں پر دھیان دیتے ہیں، ہم کوتاہیاں جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم ان کی سزائیں جو ہے وہ ملتی ہیں. اور اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 2 باب اس کی 16 سے 17 تک وہ لکھا پاک کلام میں، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا، کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو نے اس میں سے کھایا تو مرا. لیکن مرا نہیں بلکہ وہ تو زندہ تھا. لیکن مرنے سے مراد ہے کہ وہ خدا سے جدائی ہو گئی. وہ جو زندگی تھی، وہ جو بلاہٹ تھی، وہ جو رفاقت تھی، وہ اس سے جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اس لیے جس میں ہم دیکھتے پاک کلام سکھاتا ہے جسے تو سے کھایا تو مرا. لیکن پہلے وہ خدا کے ساتھ رفاقت شراکت کرتا، خدا کے ساتھ ملتا، ہر روز خدا ٹھنڈے وقت میں اس کے پاس آتا، خدا سے گفتگو کرتا، خدا سے باتیں کرتا. لیکن جب انسان گناہ میں چل جاتا ہے، انسان جب بدی میں چل جاتا ہے، انسان جب ایسے کام کرتا ہے جو خدا کو ناپسند ہے، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ جدائی ہوتی ہے. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب خدا پھر آتا ہے تو خدا سے پکارتا ہے، خدا سے کہتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور اس لیے کہ خداوند کے پاک میں سکھاتا ہے، لیکن وہ اس کے پاس نہیں آتا. اس کے پاس کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ گناہوں میں، نافرمانی میں جو ہے وہ
چلا جاتا ہے اور اس لیے وہ خدا کے آگے آگے بھاگتا ہے، خدا کی آواز کو نہیں سنتا، وہ اپنے کام میں جو ہے اپنی جو غلطی تھی، جو کوتاہی تھی، وہ اس میں جو ہے وہ جا رہا تھا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا سے دور ہیں، آپ جتنا ان کے قریب جاتے ہیں، آپ ان کو آوازیں دیں کہ بھائی آئے چرچ میں، آئے بھائی خدا کے پاس، آئے بھائی آپ کو ہمیشہ کی زندگی بات بتائیں، لیکن وہ آپ کی آواز کو جو ہے وہ نہیں سنتے۔ آپ اپنے چرچ لیڈر ہیں، آپ جب ان کو آواز دیتے ہیں کسی ایسے شخص کو، لیکن وہ آپ کے چلے بھائی آپ چلو ہم آتے ہیں، لیکن اس میں ہم اسی طرح پھر وہی شخص ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی گفتگو سنتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن جب گناہ میں چل جاتا ہے، جب بدی میں چل جاتا ہے، جب نافرمانی کر دیتا ہے، اس لیے سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ نافرمانی۔ اس لیے خدا کی بات کو رد کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے، دور لے جاتا ہے، لیکن اسی میں ہم دیکھتے ہیں اس سے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ اور گناہ کا جو لفظی مطلب ہے یہ ہے اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنے بارے میں سوچنا، اپنے نفع کے بارے میں سوچنا اور اپنی من مرضی کرنا۔ اس لیے جب ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم ان باتوں میں چل جاتے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے اپنی من مرضی کی اور گناہ میں چل جاتا ہے، پھر گناہ کی سزا اسے ملتی ہے۔ وہ سزا اسے کیا ملتی ہے؟ پھر جب دیتے پیدائش 3 باب میں تو پھر خدا پاک نے سکھاتا ہے کہ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق طرف کروبیوں کو اور چگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ اس لیے خدا نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم دیکھتے پاک کلام میں، اس لیے جب آپ خدا کی تابع داری میں رہتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری میں رہتے ہیں، خدا کی محبت میں رہتے ہیں تو خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا رفاقت رکھتا ہے، خدا ہم سے مزید جو ہے باتیں خدا گہری گہری جو ہم پر آشکارا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نافرمانی میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ یہی سلوک جو باغ عدن میں جو ہے وہ کیا گیا، اس لیے نافرمانی کی وجہ سے وہ باہر چلا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خدا نے اس کو اکیلے نہیں بلکہ وہ جو گناہ کا سبب بنا، وہ جس کو اس کے ساتھ کیا تاکہ مددگار ہو، لیکن اس کے وسیلہ سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ باہر کر دیا گیا، دونوں کو جو ہے باہر کر دیا گیا۔ اس میں جب دیکھتے وہی جو پہلے ہم نے آیت سیکھی ہے کہ جس میں سارے جو درخت تھے، سارے جو چیزیں تھیں وہ وہاں پر زمین میں جب وہ دنس گئیں، چلی گئیں۔ کیوں چلی گئیں؟ ہم دیکھتے پاک کلام سکھاتا ہے جس کا پھوٹ پڑ جاتی ہے یا جو لوگ گناہوں میں بدی میں چل جاتے ہیں وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے باغ عدن بھی جو ہے وہ اس لیے دیکھنا فرمانے کو وہ آدم کو نکالا گیا اور پھر وہاں پر جتنی بھی وہاں پر چیزیں تھیں، ہم دیکھ درخت تھے، جو بھی چیزیں تھیں وہ سارے جو ہے زمین کھلی اور سارے جو وہاں پر چلے گئے زمین کے اندر جو پیشوں کے پہلے سے کی گئی۔ اس میں دیکھتے وہاں پر وہ ساری چیزیں پھر کیا بنی اور پھر خام تیل میں جو ہے وہ بدل گئیں۔ اور اس لیے باغ عدن جو ہے وہ اس کے وجود کے ثبات ہیں یا نہیں ہیں، کہ زمین پر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھتے وہی جو ہم نے پہلے سیکھا، اس سے وہاں پر موجود ہے، یہ آس پاس کے ملک ہیں، یہاں پر یہ جگہ ہے۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں وہاں پر جو لوگ جو تیل نکالتے ہیں۔ آج وہ لوگ کیوں امیر ہیں؟ سعودی عرب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، ایران کے عراق کے بارے میں، وہی جو زمین میں جب باغ عدن جو ہے جب زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہیں وہی جو ہے تیل خام وہ نکالتے ہیں اور پھر یہ ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پر جو چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں اور وہ جو ندیاں دو جو بہتی ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ بہہ رہی ہیں اور جن کے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پھر وہ جو تکونیاں کو نظر آ رہی ہیں یہاں پر یہ جو ہے کام کر رہی ہیں تیل جو ہے وہ نکالنے کا، اور یہ تیل نکالتے ہیں اور یہ سارے ملکوں میں جو اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔
اور پھر یہ آگے امیر ترین جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ باغ عدن جو تباہ برباد ہوا اس کے فائدے یہ لوگ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ اور اس میں جب دیکھتے ہیں یہاں پر پھر یہ سارا یہ جو سسٹم نظر آ رہا ہے باغ عدن کے بارے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کیا تھے درخت کے وسیع کا، یہ وہاں پر جو جانور تھے وہ جو جیسے جیسے وہ جو زمینیں تھیں وہاں پر جو وہاں پر پتھر تھے جن پر وہ بیٹھتے تھے، جن اکثر آپ دیکھتے ہیں جانور جو ایسے ایسے جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ساری یہ تاریخی جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ لی گئی چیزیں، اور اس لیے وہ جو ہے وہ یہ وہاں پر جو ہے وہ موجود۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھ کیسے یہ جانوروں کے بارے میں وہاں پر جو جانور تھے یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر ثبوت کے طور پر ہمیں ملتی ہیں کہ باغ عدن تھا، باغ عدن موجود تھا، لیکن وہ تباہ و برباد ہوا۔ اس لیے پھر ہم دیکھتے ہیں طوفان نوح کے بارے میں، اس لیے اور طوفان نوح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو طوفان نوح خدا نے جب گناہ بہت بڑھ گیا، لوگ بدیوں میں گرفتار ہونے لگے، اپنی مرضیوں میں پہنچنے لگے، پھر ہم دیکھتے ہیں خدا نے ایک مرد رہبر کو دیکھا جو زمین پر تھا جس کا نام نوح تھا، اور دور نوح کا طوفان اور کشتی کے بارے ہم سیکھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نوح کی کشتی اور طوفان حقیقت یا ایک افسانہ ہے، کیا یہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے کیسے کہ پھر وہ اتنی مقدار میں پانی آیا، اور کہاں سے آیا، اور طوفان کے بعد اتنی مقدار میں پانی گیا کدھر، کہ پانی آیا کدھر سے اور پانی گیا کدھر، اور پھر طوفان کا ثبوت جو ہے وہ نوح کی کشتی کے ہم دیکھتے ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 6 باب اس کے 13 سے 14 آیت میں تو پر لکھے پاک کلام میں ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ اندر ران لگا، اس لیے ہم دیکھتے پاک سکھاتا ہے کہ پھر اس نے کیا کیا، خدا سے حکم دیا کہ تو کشتی بنا، اس لیے گوبر کی لکڑی لے اور پھر اس میں ران بھی لگانا کشتی جو تو تیار کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں خدا کے بندہ نے اس کشتی کو تیار کیا، اور جس کی ہم دیکھتے ہیں جو لمبائی تھی 135 میٹر تھی، جس کی ہم جو چوڑائی تھی وہ 22.5 میٹر، اور پھر اس کی جو اونچائی تھی وہ 13.5 میٹر۔ یہ کشتی خدا کے حکم کے مطابق خدا کا بندہ نوح نے اس کو جو ہے وہ تیار کیا۔ اور کیوں تیار کیا؟ کیونکہ اس کو خدا نے کہا تھا، اس نے خدا کی آواز کو جو ہے وہ افضل جانا۔ جب ہم خدا کی آواز کو افضل جانتے ہیں ہم جو ہے وہ برکت پاتے ہیں۔ اس لیے نوح نے خدا کی آواز کو جانا، اس نے کشتی بنانا شروع کی، اور اس نے پھر کشتی کو بنایا، پھر خدا سے یہ بھی کہا تو کیا کر اس میں چرند پرند جو ہے تو رکھ، اور اس لیے اس نے سارے چرند پرند خدا نے حکم دیا کہ تو کیا کر، کہ تو اس میں جب رکھ، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے اس کو رکھا تو پھر اس میں خدا نے حکم کیا، اور اس لیے خداوند کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ پھر ان پانی کے بارے میں، اس نوح کے بارے میں کہ کیسے اس میں جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے یہ چلایا، اور اس لیے پاک کلام سکھاتے ہیں خدا سے کہا کہ تو جو ہے وہ اپنا خاندان لے، اپنے بچوں کو، ان کی بیوی کو، خود، اور تو کیا کہ اس میں شامل ہو، اور اس لیے جب وہ شامل ہوتا ہے تو اس میں اس نے کہا کہ تو خود تو ہونا ہے لیکن چرند پرند بھی لے، تاکہ جو جتنے حلال جانور ہیں ان میں 7 جو ہے وہ جوڑے تو لینا، اور اس لیے لیکن جو حرام ہیں ان کو بھی تو لینا، اور اس لیے اس نے ان حرام میں سے بھی 7 کو لیا، اور جو حلال تھے ان میں سے جو ہے وہ ان میں
دو دو کو لیا، حلال کو ساتھ ساتھ جوڑ لیے تاکہ مزید ان کی بھی نسل جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ بڑھ سکے۔ اس لیے خدا پاک نے کھاتا ہے، اس نے سارے چرند پرند کو لیا، اسے رکھا، اور اس لیے اسے جوڑوں کو کیوں لیا؟ تاکہ یہ خدا پاک نے سکھاتا ہے کہ خداوند نے وہاں پر اس کو رکھ کر زمین پر نسل جو تباہ برباد ہونی تھی ان کو خدا نے بچایا حکم کے جو مطابق تھا۔ اور اس میں ہم دیکھیں یہاں پر ایک ویڈیو، جب اسے کشتی کو تیار کیا، کشتی میں ان جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو جو ہے وہ شامل کیا۔ کوئی دیکھ رہا ہوں، اوکے۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں جو کشتی تیار گئی، اس میں سارا اس زمین کے جو سوتے تھے مجھے کہ وہ بھی خدا نے کھول دیے، آسمان سے پانی برسا، نیچے بھی جو پانی تھا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے پانی اور اوپر سے پانی سارا، تو کیسے یہ تباہ و برباد ہوئے یہ وہ جو دنیا تھے نافرمانیوں میں جس کی اس بات کو نہ مانا۔ یہ طوفان نوح کا دور ہمیں سیکھا، اور اسی میں ہم دیکھتے کہ کیسے یہ کیوں ہوا، کیونکہ سارا نظام تھا یہ خدا کی طرف سے تھا، اور اس لیے اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ اور اس میں جب دیکھتے ہیں پیدائش 7:11-12 میں تو خدا پاک نے سکھاتا ہے، خدا سے حکم دیا، اس سے خدا کے حکم مطابق وہ کام کیا۔ اس سے خداوند کا پاک ہم سکھاتا ہے کہ سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی۔ اس سے کیا کہ سارا یہ پانی کہاں سے آیا؟ آسمان زمین سے یہ پانی جو ہے وہ سارا جب آتا ہے تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر نوح، اس کا بچے اور جو کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آخر یہ پانی آیا کدھر سے، گیا کدھر سے، پھر یہ جو پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی سے جدا ہو جائے، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر سے پانی سے خدا نے جدا کیا، اور ایسا ہوا پیدائش 1:6 میں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس کے بعد سیکھتے ہیں کہ کیا یہ پانی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان ہے، اس طرح یہ پانی کے اوپر جو فضا ہے یہ بھی جو ہے وہ پانی ہے۔ اس لیے یہ سارے جو ہے جب خود یہ طوفان آیا تو یہ پانی نیچے سے اوپر سارا پانی جو خدا نے برسایا، اور اس لیے یہ سارا پانی جو یہاں سے آیا اس پر خدا نے وہ پانی کدھر گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں زبور 33:7 میں
خدا پاک ہم سکھاتا ہے کہ وہ سمندر کے پانی تودے کی مال جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزنوں میں رکھتا ہے۔ اس لیے یعنی کہ مخزنوں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرتبان ہم جس طرح کہہ سکتے ہیں، اس میں خدا ان کو جمع کیا، اور کیسے کیا اس سارے پانی کو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سارے آپ کو یہ وہ پانی ہے، وہ سارے جو یہاں پر جم جاتا ہے، خدا نے سب کچھ ہے وہ جمع کیا۔ اس لیے یہ سارے جو کیا ہے یہ پانی ہے، یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، سارا پانی پر خدا جو ہے وہ جمع کر دیا، اور اس لیے سارے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر سارا جو سٹور ہوتا ہے، سارا جو ہے یہ پانی ہی پانی ہے۔ اور اس طرح سے یہ پانی جس میں دیکھتے ہیں کہ ثبوت ہے جو ہم دیکھتے ہیں نوح کی کشتی کی، کہ یہ جو ہے ایک حقیقت تھا، کوئی افسانہ نہیں تھا۔ اور اس لیے جب طوفان تھم جاتا ہے، پھر یہ لوگ جب واپس آتے ہیں تو پھر یہی ہم دیکھتے ہیں یہی وہ جگہ جہاں پر سارا پانی پانی تھا۔ اس لیے پھر ساری زمین ہمیں جو وہ نظر آتی ہے۔ اس طرح سے اس زمین جو ساری یہ جگہ ہے، یہ پانی جہاں پر چل جاتا ہے، پھر گناہ کی وجہ سے انسان کی جو عمر ہے وہ بھی جی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں کی وجہ سے، اور اس لیے یہ ہم دیکھتے ہیں اس کشتی کے بارے میں جو ہم دیکھتے ہیں ارارات کے پہاڑ پر ان کو ملتی ہے، جو ترکی میں واقع ہے۔ جب وہاں پر جو جاتے ہیں، جو ان کے بارے میں یہ کشتی لمبائی جو پہلے بھی ہم اس کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، اس میں یہ نوارا جس نے اس کو جو ہے وہ دیکھا، یہ پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں، جس میں ہانگ کانگ اور ترکی کی ٹیم جو ہے اس کو جو ہے وہ دریافت کرتی ہے۔ اس لیے اس لکڑی کو دریافت کرتے ہیں، پھر لے کر جاتے ہیں واپس، پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرتے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہے یہ نوح کے طوفان کی وہ کشتی کا حصہ ہے۔ اس لیے پھر وہ دریافت کرتے، پھر یہ ساری ہسٹری ہم دیکھتے سارے کو جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جس میں یہ سارا جو ان کا جو ہمیں یہ ثبوت ملتی ہیں کہ ہاں واقعی نوح کی کشتی تھی، دریافت ہوئی، اور یہ زمین پر ایک حقیقت ہے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جو اس وقت اخبارات میں بھی اس کا جو بیان جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے موجود تھا۔ اس سے ہم دیکھتے کہ طوفان یہ زمین پر حالات واقعہ جو ہے وہ ہوئے، تو اس لیے کہ آئندہ کے زمانے بے دینیوں کے لیے بھی عبرتناک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے تاریخی واقعات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، جب ہم خدا کی بات کو مانتے ہیں، جب خدا کی آواز کو سنتے ہیں، تو ہم برکات کو پاتے ہیں۔ اگر انسان خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ برکت پاتا ہے۔ لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے پھر عدالت ہوتی ہے۔ اس لیے عدالت جب ہوتی ہے، پھر پہلے جب دیکھتے ہیں خدا نے کیا کیا، پانی سے عدالت کی، اس لیے اور پھر خدا جو ہے وہ آگ سے خدا جو ہے وہ عدالت کرے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے آگ کی عدالت کے بارے میں کہ جیسے، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں سدوم اور عمورہ کے بارے میں۔ اس لیے اور سدوم عمورہ کا بھی جو واقعہ ہے وہ زمین پر جو ہے وہ ہے۔ اس لیے اور سدوم اور عمورہ کیا ہے، یہ نافرمانیاں تھیں جب انہوں نے کی، انہوں نے کیوں کی؟ خدا کی آواز کو پیچھے جانا۔ جب دیکھتے ابراہیم کے بارے میں کہ جب ابراہیم کو خدا کے فرشتے ملتے ہیں اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں رستہ ملتے، ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم وہ تھا جو ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ اس لیے اور جب اسے ملتے وہ اسے بتاتے ہیں کہ ہم جو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا کا جو بلاہٹ ہے وہاں ان کا گناہ جو ہے وہ خدا تک جو ہے وہ پہنچا ہے، ہم خدا کی آواز لے کر وہاں پر جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بھائی کا بیٹا بھی اس کے ساتھ وہاں سے نکلا تھا، اس کو فکر تھا اپنے بھائی کے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی، اس لیے اس نے وہاں پر ان کے ساتھ بحث و تکرار بھی کیا۔ لیکن بحث و تکرار کے درمیان کہا کہ اگر وہاں پر 10 لوگ ہوں گے ہم نے چھوڑ دیں گے، لیکن وہاں پر انہیں کتنے ملتے ہیں؟ 4 لوگ ملتے ہیں۔ لیکن وہ 4 لوگوں میں سے بھی کتنے آگے نکلتے ہیں؟ 3 لوگ نکلتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، ایک وہ خود اور ایک اس کی بیوی، لیکن خدا کے حکم تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔
جب ہم خدا کے پیچھے چل دیتے ہیں، جب ہم آواز خدا کی جان لیتے ہیں، پھر ہم پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کبھی کبھار ہمارے خیال، ہمارے ارادے انہی لوگوں کی طرف چل جاتے ہیں، ہمیں مزید جب پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن جب خدا کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں خدا کی آواز کو جاننا چاہیے، خدا کی طرف جب بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سدوم عمورہ کے بارے میں کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آسمان سے خدا آگ گندک کو بھیجتا ہے، وہاں سے جو 3 لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں، لیکن اس کی بیوی وہاں پر رہ جاتی ہے، کیوں رہ جاتی ہے؟ نمک کا ستون بن جاتی ہے، اس کا دھیان جو ہے وہ پیچھے چل جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس لیے سدوم اور عمورہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اور اس لیے خدا کو جاننا ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ اس سے ہم خدا کی آواز کو جانتے ہیں، اس سے تخلیق خدا خالق اور مالک ہے، اور باغ عدن کو سیکھتے ہیں خدا پروردگار ہے، اور پھر خدا نے بنایا نوح کا طوفان کے بارے میں خدا عدل اور محبت بھی کرتا ہے۔ اس لیے اور سدوم اور عمورہ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی عدل و محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھ خدا جو ہے وہ آگ سے عدالت جو ہے خدا کرتا ہے، اور اس لیے خدا آگ سے عدالت خدا جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس ہم دیکھتے کیسے خدا آگ سے عدالت جو ہے وہ کرے گا۔ اور اس لیے خدا آگ سے عدالت جب کرتا ہے تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ہمارا خداوند جو ہے آگ سے عدالت جو ہے وہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں ہم دیکھیں گے بابل کے برج کے بارے میں، اور بابل کا جو برج ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ کون سے، یہ نوح کی جو نسل آگے بچی تھی وہاں پر، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نمرود جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس میں کیا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر بابل کا برج جو ہے بنانا سٹارٹ کرتا ہے، پھر لوگوں کو کہہ کر خدا کی نافرمانی میں چل جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو خدا تک پہنچتے ہیں، ہم خدا تک جاتے ہیں، ہم خدا کی آواز کو جو ہے وہ جانتے ہیں، اور اس لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے وہ اس نافرمانی میں جاتے ہیں کہ خدا ان سے خوش نہ تھا، اس لیے بابا کا جو ہے وہ نہ بنا سکیں، خدا کی زبانوں میں اختلافات جو ہے وہ ڈال دیے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے نافرمانیوں کی وجہ سے جب نافرمانی میں لوگ جاتے ہیں، یہ تاریخی واقعات ہیں، خدا سے دور جاتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں کہ باغ عدن نوح کے بارے میں، اس کشتی کے بارے میں، بابل کے برج کے بارے میں کہ کیسے پھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ یہ کہ افسانہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو زمین پر جو ہے وہ گزری ہے۔ اور اس میں دیکھتے ہیں آدم اور حوا کے بارے میں، وہ تو وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، پھر آگے چل کر خدا کس کے نسل کو بڑھاتا ہے؟ نوح کی نسل کو۔ اس لیے خدا انہیں کہتا ہے کہ پھلو بڑھو، زمین کو مور مقوم کرو، اور اس لیے آگے ان کی نسل چلتی ہے۔ اور اس لیے ان میں سے ہم دیکھتے ہیں نمرود جو ہے یہ کنگ بادشاہ گزرا ہے جو اس کی کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، وہ اپنی من مرضی کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی جو واقعہ وہاں ٹاور کا جو ہے وہ شو ہوتا ہے بابل برج کا۔ اور اس لیے لیکن ہمارا خداوند جو سچا ہے، عادل ہے، اور آئندہ کے زمانوں کے لیے بھی خدا میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بے دینی میں جاتے ہیں، جو اپنی مرضی میں جاتے ہیں، جو اپنی من مرضی کرتے ہیں، وہ خدا کی راہ پر جب نہیں چلتے تو خدا ان کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی اپنے خداوند میں، ہم اس کی محبت میں، اس کی بلاہٹ میں ہم جو ہے وہ کیسے بڑھتے ہیں جب ہم صرف خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اس سے خدا آج بھی خدا عدالت جو ہے وہ کرے گا۔ اس لیے جو خدا سے دور لوگ ہیں جسے پاس اب بھی وقت دور نہیں جب خدا اس زمانہ کے لوگوں کی عدالت کرنے کو ہے، لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں، خدا اپنے لوگوں کو خدا بلاتا ہے۔ ہم لائیو ورڈ مشن کے ذریعہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں، اور ہم مزید اپنے کے پیروکار جو ہیں ہم ان کو جو اس طرح سکھاتے رہیں گے کہ کیسے ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں،
कैसे हमेशा की ज़िंदगी को हम हासिल कर सकते हैं, बैत मुक़द्दस में हमें इसके सबूत हमें मिलते हैं। हम खुदा शुक्रगुज़ार हैं तुम्हारा खुदावन हमें अपने पनाह में रखें, अपनी ज़ूरी में रखें, ताकि हम इस वाक़यात के बारे में हमने सीखा कि जो तारीख़ी वाक़यात हैं जिनमें सबूत हैं, जिसमें आज मैंने आपके सामने जो ये लाइव सेमिनार का जो चौथा सेशन है इसको पेश किया। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा के लोगों ने मौका दिया ताकि हम अपने लिए इस तरह तैयार रहें, ताकि हम अपने खुदावन में बढ़ते रहें, उसमें चलते रहें, उसमें अपने आप जो है वो पेश करते रहें। आमीन।